अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्रदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? Audio video clear, please continue. बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद आप सबको। आज एक बार फिर कुरान समझने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से। खास तौर पर सलाम उन सब बच्चों पर जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल सिस्टम से हैं और समर कैंप में कुरान सीखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह। सबक के आगाज में एक दो पॉइंट्स बताना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चंस किए हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि उन्होंने पिछले हफ्ते में मे बी उनके स्कूल कैंपसेस ऑन थे और वो क्लासेस लेते रहे और उनकी कुछ क्लासेस स्किप हुई हैं। सो आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पर आ जाती हैं। अगर आपके पिछले लेसन किसी वजह से रह गए हैं, आप उनको अटेंड नहीं कर पाए, तो बराए मेहरबानी आप एज सून एज पॉसिबल पिछले 3 चैप्टर्स को तवज्जो से सुने, उनके होमवर्क कंप्लीट करें, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है उसको भी आप सबमिट करवाएं। ठीक है? और ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अगर आप पिछले असबाक को तवज्जो से नहीं सुनते हैं, होमवर्क्स नहीं करते हैं, तो आपको अगले असबाक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आज क्लास के बाद 15 मिनट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए सबक का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 असबाक हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं, और कुल असबाक हैं इस कोर्स में 20। ठीक है? और हर सबक के फिर 2 हिस्से हैं, ए और बी। ए हिस्सा जो होता है वो कुरान और हदीस को डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग का होता है, हम उसको समझते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। और जो बी पार्ट होता है वो बेसिक ग्रामर का होता है, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है, और उसके जरिए से हम कुरान को सीख रहे हैं। ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं ए पार्ट, और इंशाल्लाह तकरीबन 12 बजे तक हम बी पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आप सब लोग 12:30 तक क्लास का हिस्सा बने रहें। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम तकरीबन 33 बेसिक वर्ड्स सीख चुके हैं, जो कुरान में 12,000 से ज्यादा बार आए हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतने कम टाइम में सिर्फ 3 लेसन पढ़ने के साथ हम कुरान के 12,000 से ज्यादा लफ्ज सीख चुके हैं। माशाल्लाह। तो इससे साबित होता है कि ये तरीकाकार वाकई बहुत आसान है कुरान समझने। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अब देखते हैं हम कि अब हमारे पास आज सीखने को क्या है। जस्ट अ मिनट। राइट। आज हम सूरह फातिहा मुकम्मल करने जा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम स्लाइड्स को सेट करते हैं और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 आज हम सीखेंगे, जिससे हमें साफ वाज़ेह हो रहा है कि इससे पहले हम बाकी आयत सीख चुके हैं। ठीक है? सो आज आयत नंबर 6 और 7 को सीखेंगे। उसके अलावा ग्रामर से मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज और उनकी जमा बनाना सीखेंगे, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप बहुत इंजॉय करेंगे उस लेसन को इंशाल्लाह। उसके अलावा नुकाते तालीम या शौक की बात होगी, जो इंस्पिरेशन होती है हमारे लिए। बहुत इंफॉर्मेटिव चीज हमें पता चलती है अपने इल्म के बारे में, और इल्म को कैसे सीखना है उसके बारे में। इस सबक में हम 11 नए वर्ड्स बेसिक सीखेंगे, जो कुरान में तकरीबन 3,298 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। तो आई होप आप सब रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें आई एम रेडी। हरी अप फास्ट, ताकि पता चले आप कितने अटेंटिव हैं, कितनी तवज्जो से क्लास में मौजूद हैं। चैट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी अगर आप वाकई रेडी हैं तो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स राइट। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स रेडी हैं। हरीम, शैला, हानिया, अब्दुल्ला, फसी, अहमद, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, वरना हमें तो पता भी नहीं था कि इतने आसान तरीके से हम कुरान और नमाज सीख सकते हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए हम ये जानते हैं कि आज के सबक के इख्तिताम तक कुल 44 वर्ड्स हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे, जो कुरान में 15,387 टाइम्स आए हैं। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 78,000 तक वर्ड्स को सीखने का।
इंशाल्लाह। अगर इसी स्पीड से हम सीखते रहेंगे, इतनी जल्दी अगर हमने 12,000 से ज्यादा सीख लिए हैं, आज हम 15,000 से ज्यादा सीख चुके होंगे, तो इसका मतलब है 78,000 तक पहुंचना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। राइट जी, तो सूरतुल फातिहा खूबसूरत सूरा कुरान की, जो कि कुरान की तरतीब के हिसाब से पहली सूरत है, वो हमारे सामने है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी तिलावत को सुनते हैं। आमीन, माशाल्लाह। इसकी खूबसूरत सूरत है। इसकी जो पहली वर्सेस आयात हमने समझ ली हैं, हम उसको शॉर्टली तर्जुमा करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। वो मालिक है बदले के दिन का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह अगली आयत की तरफ आते हैं और उनको समझते हैं कि उनमें हमें क्या बताया जा रहा है। आयत नंबर 6 इस वक्त हमारे सामने है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। राइट, तो स्टूडेंट्स आप सब ये देख रहे हैं, तमाम बच्चे और ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये देखें कि 3 अल्फाज पर मुश्तमिल ये आयत मुबारका है जिसे हमें समझना है। और पहला हिस्सा, पहला लफ्ज अगर हम देखें तवज्जो से तो हमें पता चलेगा ये एक लफ्ज भी एक्चुअली 2 मजीद अल्फाज से मिलकर बना है। 2 अल्फाज को जुड़ा गया है और एक लफ्ज बना है। कितनी खूबसूरत जुबान है अरबी। ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स में हमें बहुत फसाहत के साथ बहुत डिटेल में मानी समझ में आते हैं। इहदी अलग एक लफ्ज है और ना एक मुकम्मल लफ्ज है। ठीक है, ना का जो लफ्ज है ये तो हमने कल के सबक में ग्रामर में पढ़ा था, जो टेबल हमने कल सीखा है। राइट, इहदिना हिदायत दे हमें। हिदायत क्या होती है? ठीक है, हिदाया या हुदन, हिदायत क्या होती है? हिदायत होती है कामयाबी का रास्ता, जो एक्चुअली हमारी कामयाबी का रास्ता हो वो हमें दिखाना। ठीक है, रास्ता दिखाना और उस रास्ते की तरफ चलाना और उस रास्ते तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये कितनी कामयाबी की बात है। यानी वो जगह जो हमारे लिए एक्चुअली कामयाबी की है, जो हमारी सक्सेस की है, ठीक है, उस जगह की तरफ हमारा रुख करवाना, हमें दिखाना कि ये तो हमारी कामयाबी का रास्ता है, और उस रास्ते पर चलने में मदद भी करना और उस रास्ते तक पहुंचाने में भी मदद करना। सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं हिदायत। तो हम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। देखिए ये कितना खास है, क्योंकि इसमें साफ बताया जा रहा है कि बात हमारी कामयाबी की मंजिल की हो रही है। ठीक है, कुरान क्या है? कुरान असल में हिदायत है, जिसको शायद हम सिर्फ यही समझते हैं, हाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की बाबरकत किताब है, इसको हम बहुत मोहब्बत से घर में ऊंची जगह पर रख देते हैं, जहाँ बहुत रिस्पेक्ट से, और इतनी ऊंची जगह पे इतना दूर रख देते हैं कि हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता। समटाइम हम खुद वहां पहुंच ही नहीं पाते और जिंदगी गुजर जाती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि कुरान एक्चुअली है क्या। कुरान हिदायत है। ठीक है, और हादी कौन है? हिदायत देने वाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसका मतलब ये है कि हमें कामयाबी तक पहुंचाने वाला रब अल्लाह सुब्हानहू तआला है, जो हमें हिदायत दे रहा है कि तुम्हारी कामयाबी इस तरफ है, तुम कोशिश करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली, अगर तुम्हारी नीयत होगी, तुम्हारी कोशिश होगी, तो मैं भी तुम्हें मदद करूंगा और तुम्हें इस कामयाबी तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें ये जानना है कि कुरान हिदायत कैसे है, कुरान में है क्या। हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुत्तकीन आपको स्क्रीन पर स्लाइड में नजर आ रहा है। याद रखिए, हुदल लिन्नास, अन्नास कहते हैं लोगों को, और इसका मतलब ये है कि ये जो हिदायत अल्लाह ने भेजी है ये लोगों के लिए, मतलब सबके लिए है।
ٹھیک ہے, سارے لوگوں کے لیے ہے, سب اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں, سب لوگ دنیا کے, رائٹ. اس کے بعد لکھا ہے ہدی للمتقین, متقین کہتے ہیں, متقی کی جمع ہے یہ, اس کا مطلب ہے کہ وہ پرہیزگار لوگ یا وہ لوگ جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اس چیز کا احساس ہے کہ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے, اور وہ اپنے تمام اعمال میں کچھ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو ہدایت بھیجی ہے یہ تمام لوگوں کے لیے جو چاہے فائدہ حاصل کرے, رائٹ. لیکن حاصل اس سے وہی ہدایت کر پاتے ہیں جو کہ متقی ہوتے ہیں, جن کے دل میں احساس ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتے ہیں جو. ٹھیک ہے, سو یہ مطلب ہے اس کا. ہم آگے دیکھتے ہیں. الصراط کا مطلب ہے راستہ, یہ لفظ قرآن میں 45 ٹائمز آیا ہے. تو دیکھیں آپ نے اگر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں یہ لفظ سنا ہے, مطلب آپ کو قرآن کے 45 لفظ 45 ورڈز آ گئے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے یہ موٹیویشن کے لیے نمبرز لکھے جاتے ہیں, آپ ان کو ضرور پڑھیں. الصراط راستہ, المستقیم کہتے ہیں سیدھا. جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے, مستقیم کا لفظ پڑھا جاتا ہے. جو آپ میں سے تھوڑے سینئر کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ڈیفینیٹلی اردو کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوگا, رائٹ. تو راستے کی سیدھے, رائٹ. اب یہ دیکھیے الصراط اور المستقیم دونوں کے ساتھ الف لام موجود ہے, ٹھیک ہے. اور پچھلی کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام اگر کسی اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم خاص کر کے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو خاصیت دی جا رہی ہے اس جملے میں, ہو سکتا ہے معنی کے حساب سے, ہو سکتا ہے نوعیت کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے صراط کے ساتھ بھی الف لام ہے, یعنی خاص لفظ ہے, اور مستقیم کے ساتھ بھی. اور ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں انگلش زبان میں ہم کسی خاص لفظ کے ساتھ د لگاتے ہیں, TH کی, اسی طرح عربی میں الف لام لگایا جاتا ہے, رائٹ. سو فوری طور پر اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھے, ہم اپنے تصور میں, دماغ کے اندر اور دل میں فیل کریں اس بات کو, دل کے اندر دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو بہترین ہدایت ہمیں آج پتہ چل رہی ہے کہ یہی وہ چیز ہے ہدایت جو ہمیں ہماری کامیابی تک پہنچائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سب ملے ہماری مرضی کا, انشاءاللہ فائنل اس ٹائم میں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی, تو اس جگہ تک پہنچانے والی چیز ہدایت ہے, اور وہ ہدایت مل رہی ہے قرآن سے. تو آگے سمجھنے سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایکچولی ہمیں وہ ہدایت عطا فرما, اور پھر احتساب کرتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے کیا گائیڈ کیا قرآن میں. پھر ہم اپنے فیوچر کا پلان بناتے ہیں کہ یا اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور پلان بھی بناتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہمیں کیونکہ پتہ چل گیا تو اب کے بعد ہم کوشش کریں گے قرآن میں سے ہدایت حاصل کرنے کی. اور تبلیغ مطلب ہمیں لوگوں کو یہ بات بتانی بھی ہے جو ہمیں آج پتہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. صرف نماز یا روزے میں نہیں, جیسے کہ کل ہم عبادت کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جو بھی کام ہمیں کرنا ہے اس میں ہمیں گائیڈنس چاہیے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے. اگر ہمیں باہر جانا ہے تو کیسے جانا ہے, ہمیں کسی سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. کس کے ساتھ ہمیں, کس رشتے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے, تمام معاملات, کھانا پینا کیسے ہے ہمیں, ٹھیک ہے. ہر چیز میں ہمیں ہدایت چاہیے. ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, تو بس اب ہم جنت میں جائیں گے. یاد رکھیں صرف مسلمان ہو جانا ہدایت کی طرف پہلا سٹیپ ہے. بالکل ایسے جیسے ہم کسی اسکول, یونیورسٹی میں, کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اندر داخل ہو جاتے ہیں. مسلمان ہونا تو وہ ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے اور ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے. ایسے ہی ہے نا, ہمیں آگے کام کرنا پڑتا ہے. سو صرف اس بات کا کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے محنت بھی نہیں کی اس میں, ٹھیک ہے, ہماری تو کوئی محنت نہیں ہے, تو یہ کافی تو نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلا قدم ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ابھی آگے ہمیں بہت کام کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, ہدایت پر چلنا ہے. تو ہم چاہے کوئی کہیں پر بھی ہیں, گھر میں, آفس میں, نماز پڑھتے ہوئے, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بازار میں ہیں, ہر جگہ شیطان موجود ہے. اور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں شیطان کی بات کو فالو نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہے انشاءاللہ. تو ہدایت ملتی کہاں سے ہے, ڈیفینیٹلی سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, کہاں سے, قرآن سے اور حدیث سے. یعنی قرآن اللہ نے نازل فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے, اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا, اس کو سب ملے گا اس کی مرضی کا انشاءاللہ, ایک دن آئے گا, ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا, سکون میں رہے گا. اور اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے نبی نے اپنی لائف گزاری, ماشاءاللہ کس قدر احسان کیا ہمارے نبی نے ہم پر. تو ہمارے نبی نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا, بتایا اور کر کے دکھایا کہ اس قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے.
تو قرآن اور حدیث دونوں چیزوں سے ہمیں ہدایت ملے گی. یاد رکھیں یہ دو ہی ذریعے ہیں, دو ہی سورسز ہیں جہاں سے ہمیں کامیابی کا رستہ پتہ چل سکتا ہے. رائٹ, ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے, ہم جانتے ہیں. گھر میں بھی ظاہر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے, سورہ فاتحہ. اور جو بوائز کلاس میں موجود ہیں, بردرز موجود ہیں, بچے موجود ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں, ان کو تو پتہ ہے وہاں تو پراپر قرات ہوتی ہے, تو تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں وہ. تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, بس ہم چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ ہم سمجھیں گے تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ 5 وقت نماز میں ہم ایکچولی کیا پڑھ رہے ہیں. ہدایت کا الٹا لفظ ہے ضلالت, ٹھیک ہے, یعنی گمراہی. ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے پہ جا کے کامیاب ہونا, ضلالت کا مطلب ہے غلط راستے پہ جا کے ناکام ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی لائف چاہیے, کامیابی چاہیے ہمیشہ کی یا نہیں چاہیے, یہ اب ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ہمیں عادت نمبر 10 پتہ چلی کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے ہمیں, اگر ہم کامیاب انسان ہونا چاہتے ہیں. رائٹ, عادت نمبر 10, ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. الحمدللہ ہم نے اس کو سمجھ لیا. اب سب جو اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں ایک دوسرے کو اس کا ترجمہ پڑھ کر ابھی سنائیے. آپ کے مائکس بند ہیں لیکن آپ ایک دوسرے کو سنائیے. علم, سکھائیے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. الحمدللہ. آیت نمبر 7, لاسٹ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی سامنے اس کا پہلا حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. پچھلی آیت میں ہم نے کیا دعا مانگی تھی بچوں, کہ ہمیں اے اللہ ہمیں ہدایت دے. ٹھیک ہے, سیدھے رستے کی طرف. سیدھا رستے کا مطلب یہی ہے نا, وہ رستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, یا وہ رستہ جو دنیا میں بھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی دے گا. ٹھیک ہے, غلط رستے پر نہیں, ٹیڑھے میڑھے رستے پر نہیں, سیدھے رستے پر. ٹھیک ہے, اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, اب ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تم نے ان پر. اب ہم راستے کو مخصوص خاص طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے راستے کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الصراط راستہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. الذین, ان لوگوں کا, یہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ذرا دھیان سے سنیں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. انعمت, انعام اور نعمت یہ اردو کے لفظ ہیں, جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اردو بولنے والوں کے لیے تو جیسے قرآن آسان ہے, بہت سارے لفظ اردو اور عربی میں سیم ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. انعام, نعمت, یہ لفظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں. تو انعمت, انعام کیا تو نے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, علیہم, بظاہر آپ کو یہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. اگر ہم اس کو ٹکڑے الگ کریں تو پہلا لفظ ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا پورا مطلب ہمارے پاس موجود ہے. پر, ہم, ان جیسے ہم نے ہم اور ہم پڑھا تھا اور اس کا اشارہ ہم نے یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, ہوا, ہم, اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ہو, ہم. ٹھیک ہے, ہی, ہم. رائٹ, تو اس کا مطلب ہے ان کا. رائٹ, جب اس کو ملائیں گے تو بنے گا علیہم, ان پر. تو فوراً سے آگے بڑھنے سے پہلے دعا کرنے کے یا اللہ واقعی ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے انعام حاصل کرتے ہیں. اور احتساب کریں کیا ہمارے کام ایسے ہیں, ایسے لوگوں والے کام ہم کرتے بھی ہیں, کوئی اچھے کام. اگر نہیں کرتے تو ہمیں پلان بنانا ہے اور لوگوں کو اس کی آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں اللہ نے اور آسانی کر دی, قرآن میں ہی مختلف جگہوں پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں کون سے. اب ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو دیکھیں, خاص جنرلی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کون لوگ ہیں. وہ 4 طرح کے لوگ ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ٹھیک ہے, انبیاء کون ہیں, نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے دنیا میں. صدیقین وہ ہوتے ہیں جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں, ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ جھوٹے رستے پر جاتے ہیں, نہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شہداء وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت. جیسے آپ ماشاءاللہ اللہ کی خاطر اپنے کام چھوڑ کر کلاس سن رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی انعام والوں میں کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ان کو شہداء کنسیڈر کیا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو, اپنا مال, اپنا پیسہ. صالحین کون ہوتے ہیں, صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ, یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو نیک ہی کرتے ہیں, اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 طرح کی کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے اب ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ 4 کیٹیگریز کون سی ہیں. صدیقین, شہداء اور صالحین میں سے تو ہم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء, نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی تو نہیں ہو سکتے ہم, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں یہ جاننا ہے
کہ نبیوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی کامیابی کا رستہ ہے, یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے, وہی ہے جن پر انعام ہوا. تو آئیے اب ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ نے 4 اہم کام کیے ہیں. پلیز سب لوگ بہت دھیان سے سنیں اور سلائڈز پر دیکھیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں دل کے اعمال کون سے ہوتے ہیں, جیسے ایمان, اللہ پہ یقین ہونا. پھر ایمان کو خالص ہونا, یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کبھی تو میں اللہ کی بات مانوں گا, کبھی شیطان کی. خالصتاً اللہ کو ہی رب ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کی بات ماننے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, اللہ سے محبت, اللہ کا ہی دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اسی پر اللہ پر ہی ٹرسٹ کریں. کوئی بھی مشکل ہے, حالات جیسے بھی ہیں, اللہ پر ٹرسٹ کریں. وہی ہمارے لیے کچھ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اعمال جو ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, لوگوں کی ہیلپ کرنا, آپ کے پاس جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, پیسے دیے ہیں, ضرورت کی چیزیں دی ہیں, انہی میں سے کوشش کریں کہ جو دوسرے آس پاس جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا, اچھا سلوک کرنا. پھر دعوت دین کا کام ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا ہے. ساری زندگی کیا کام کیا ہے, ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. لوگوں نے کیا کیا مشکلات پیدا کی نبی کے لیے, کتنے واقعات ہیں ہمارے سامنے میں, لیکن ہمارے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. جیسے ابھی آپ اللہ کے دین کی طرف دعوت ہی حاصل کرنے آئے ہیں, ماشاءاللہ. انشاءاللہ اس کو سیکھ کر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بھی آگے لوگوں کو سکھانا ہے, یہی کورس کروانا ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ قرآن کا, قرآن سمجھنے کا. تو یہ دعوت دین کا کام ہے جو ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا ہے. اوکے رائٹ. اور دیکھیں تزکیہ یعنی کہ پاکی. ٹھیک ہے, انہوں نے خود بھی اپنے تمام اعمال میں وہ پاکیزہ تھے. ٹھیک ہے, اور لوگ جو سوچتے تھے پہلے زمانے میں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, خود ہی وہ اپنے ہاتھوں سے سٹونز اور ڈفرینٹ چیزوں کے اسٹیچو بنا کے, آئیڈلز بنا کے ورشپ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے اور رب کہتے تھے. اور ان کے نہ بیہیویئر اچھا تھا, نہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ پیش آتے تھے, لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. ان ساری چیزوں کو ہمارے نبی نے ان کو سمجھایا اور معاشرے کو, سوسائٹی کو اچھا بنایا, برائی سے پاک کیا. اور وہ ہر جگہ نیکی کا حکم دیتے تھے کہ نیک کام کرو, اور برائی سے روکتے تھے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمیں ان رستوں پر چلنا ہے. اور انعام پانے والے جو کام ہیں ان میں اگر ہم شارٹلی اپنے ذہن میں رکھ لیں فنگر ٹپس پر, تو کیا یاد رکھنا ہے, انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دو, بلکہ ہمارے کام بھی جیسے ہی ہونے چاہیے جیسے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں, اللہ نے فرمائے ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں ان کے مطابق گائیڈ کیا ہے. اچھی عادتوں کو اپنے اندر ہم نے بڑھانا ہے. ہمیں روز سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی اچھی عادتیں ہیں, کون سی نہیں ہیں. آہستہ آہستہ اچھی عادتوں کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے, اور نیکی کا دوسروں کو حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. آج سے یہ کام شروع کر لیں آپ. جو کچھ آج آپ نے سیکھا ہے اور پچھلے اسباق میں سیکھا ہے, وہ پوائنٹس جو آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے آپ دوسروں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی یہ قرآن انڈرسٹینڈ کورس کریں اور اس طرح سے قرآن کو سمجھیں, نماز کو سمجھیں. یہ بھی تو دعوت دین کا کام ہوگا. ٹھیک ہے, اور برائی سے دوسروں کو روکنا. اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سٹاپ کرنے کی, روکنے کی, نصیحت کرنے کی کوشش کرنا. تو عادت نمبر 11 ہمیں سیکھی ہے کامیاب انسان بننے کی. عادت نمبر 11 کیا ہوگی, ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پر چلیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہمارے نبی سے زیادہ بہترین تو رول ماڈل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کی لائف کبھی اسٹڈی کیا آپ نے, ان کے بارے میں ہم سٹوریز پڑھتے ہیں اردو کی کتابوں میں بھی اور اسلامیت کی کتابوں میں بھی, ماشاءاللہ. لیکن ہمیں چاہیے ہم ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کریں. اتنی بہترین جو ہے باتیں ہیں, ہمارے نبی کی لائف کا ہر کام انہوں نے بہترین کیا, تو ان کو ہی ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور ہمارے آس پاس جو ابھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو بھی اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے تو پھر ہمیں انہیں فالو نہیں کرنا چاہیے, اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. تو الحمدللہ پوری فیلنگ اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم, ایک دوسرے کو سکھائیے ترجمہ. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. جی, تو آیت مبارکہ نمبر 7 کا آخری حصہ جو ہے اس کو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. غیر کیا ہوتا ہے, غیر کا مطلب ہے نہ, نہیں, اس کے علاوہ.
غیر کا لفظ ہم اردو میں بھی غیر پڑھتے ہیں نا, کچھ تو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ہمارے رشتے دار ہیں اور یہ غیر ہیں. یا پھر ہم یہ کہتے ہیں جیسے میں اسلام آباد سے آپ سے بات کر رہی ہوں, تو یہاں پر اور ہر جگہ پر لوگ کہتے ہیں جو اسلام آباد کے شہر سے باہر کے کچھ علاقے ان کو کہا جاتا ہے یہ علاقہ غیر ہے, یعنی اسلام آباد کا جو علاقہ ہے اس کے علاوہ ہے, ٹھیک ہے, یا اس میں سے نہیں ہے یہ. تو غیر کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ, تو ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ صرف غیر کا لفظ قرآن میں 147 ٹائمز آیا ہے. الحمدللہ, ایک لفظ سیکھنے سے ہم قرآن کو اتنی تیزی سے سیکھ رہے ہیں, بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سیکھیں, ٹھیک ہے. المغضوبی, نہ کا مطلب ہے اب ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا. نہ لکھا ہوا ہے نا, غیر, کون سے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا ہم نے؟ المغضوب, غضب کیا گیا. دیکھیے جیسے ہم سب جانتے ہیں اردو میں ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم ہوتا ہے, جو کسی پہ ظلم کرے, زیادتی کرے, غلط کرے, جو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں ظالم ہے, اور جس پر وہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. اور اسی طرح سے اسی وزن پر دیکھیں آ رہا ہے مغضوب, جس پر غصہ ہوا گیا یا جس پر غضب کیا گیا. مظلوم, مغضوب, ٹھیک ہے. تو نہ غضب کیا گیا علیہم, ان پر. یہ لفظ ہم نے ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سمجھائی تھی. اعلیٰ کا مطلب ہے پر, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں آن, ٹھیک ہے. تو ہم کا مطلب ہے ان کا, یا ان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو علیہم ہو جائے گا ان پر, نہ کہ غضب کیا گیا ان پر. اوکے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ ولضالین, اور دوسری کیٹیگری ایک اور بتائی جا رہی ہے جن کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا. ولا, اور نہ, ضالین, جو کہ گمراہ ہوئے. رائٹ, تو آپ دیکھ رہے ہیں ولا کا مطلب ہے اور نہ, ضالین جو گمراہ ہوئے. رائٹ, یہ دیکھیں اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. ولا یہ دو لفظ ہیں, وا کا مطلب ہے اور, لا کا مطلب ہے نہیں, اور الضالین کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے, ٹھیک ہے. جی, تو ضالین جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے اس کا ضال, گمراہ ہونے والا. دیکھیں ضال سے ضالین کیسے بنا, کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا ہے واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے, تو اس سے اگر کوئی بھی واحد مذکر ہے اور وہ اس کی جمع بن جاتے ہیں, تو ضال سے ہوتا ہے ضالین, وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہمیں وہ اس راستے پر نہ چلائے. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بھی سمجھا چکی ہوں, واحد سے جمع بنانا. رائٹ, تو فوراً سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ واقعی ہم نے پہلے دعا مانگی تھی کہ ہمیں انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا, اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان دو لوگوں پر کے راستے پر نہ چلا جو المغضوب ہیں اور جو الضالین ہیں. اب ہم ان کو سمجھتے ہیں. رائٹ, تو دیکھیے جی, اللہ ایسے لوگوں پر غصے ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں ہم نے ان کیٹیگریز کو سمجھنا ہے. 3 کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے. ایک تو انعام والے لوگ ہیں, ایک وہ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے, غصہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ایک وہ ہے جو گمراہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم ان تینوں کو سمجھتے ہیں. نعمت والے تو ہم نے سمجھ لیے اللہ انعام کن پہ فرماتا ہے, 4 کیٹیگریز بھی ہم نے سمجھ لی, ٹھیک ہے. اور اب ہم سمجھ رہے ہیں مغضوب کون ہے. تو غور سے سنیں آپ سب, وہ لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک بات کیا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو نہیں پتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا غلط بات ہے, کسی کی چیز کو پوچھے بغیر نہیں اٹھانا وہ چوری ہو جاتی ہے, غلط بات ہے. سب کو پتا ہے نا یہ بات. نماز پڑھنی ہے مسلمانوں پہ فرض ہے, سب کو پتا ہے. روزے رکھنے ہیں, بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے, اچھے کام پتہ ہے اور برے کام بھی پتہ ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو یہ مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے ہمیں بھی سب اچھا پتا ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے, سمجھنا ضروری ہے, پھر بھی اگر ہم قرآن سمجھنے کی طرف نہ آئیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی مغضوب میں شامل ہو جائیں, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ جو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اگر وہ ان سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کی ناراضگی کتنی زیادہ ہوگی, دیکھیں ذرا. تو ہمیں اس بات کو انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم اکثر کسی بھی ایسے شخص کی طرف جو دنیا میں ہمیں لگتا ہے کوئی بہت اسپیشل ہے, ہم اس جیسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ شخص ایز ہیرو, ایز لیڈر پسند ہے, ہم اس کے فین ہیں, اور ہم جو ہے اس کو وہی ہمارا رول ماڈل ہے, ہم تو وہی کریں گے جیسا وہ کرتے ہیں, باتیں ویسی کرنی ہے ہمیں, لباس ویسا پہننا ہے, چال چلنا ویسے ہے, سب چیزیں.
تو یہ دیکھ لیں پہلے کہ جو شخص ہمیں جو لوگ دنیا میں پسند ہیں کیا وہ قرآن حدیث کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو ہمیں ان کو رول ماڈل نہیں بنانا. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہماری ناکامی ہوگی, ہم پھر سکسیسفل لائف حاصل نہیں کر پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے, ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے. رائٹ, اوکے. ضالین کون ہے؟ ابھی ہم نے سمجھا کہ مغضوب وہ ہیں جن کو سب پتا ہوتا ہے اچھی باتوں کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, لیکن وہ عمل نہیں کرتے. ضالین کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں ہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اب یہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا, کافی لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اچھی بات ہے, زیادہ ہم علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا, اس لیے علم حاصل ہی نہیں کرتے. وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ بھی ضالین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, جو گمراہ ہوئے, جو رستہ ہی جن کا گم ہو گیا, ہدایت کا رستہ ہی گم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی. ہم اس طرح سے بچ نہیں سکتے کہ ہم اچھی باتوں کو جانیں ہی نہ اور پھر عمل بھی نہ کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم اچھی بات کو, قرآن اور حدیث کو, اور جو درست چیزیں ہیں اللہ نے بتائی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں, خود کوشش کریں, علم حاصل کریں, پھر عمل کریں. ٹھیک ہے. سو یہ انتہائی سمجھنے کی بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم اپنے مسئلے, اتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے حل کرنے کے لیے ہم دوسروں سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں, جبکہ قرآن حدیث میں ہمیں ہر چیز کی گائیڈنس ملی ہے, کون سا کام کیسے کرنا ہے. سوچیں ذرا کہ ایسا تو نہیں ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے اور بس ہم کبھی کبھی اس کو تلاوت کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھیں گے تو ہدایت آئے گی. کہ ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا کہ ہم بھی تو پھر مغضوب اور ضالین میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام نہیں ہوتا, جن پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, اور جو گمراہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھنا ہے اور انشاءاللہ آج سے ہی اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لانی ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہیں. تو عادت نمبر 12 ہمیں پتہ چلی کہ برے ماڈلز جو ہیں ان سے دور بھاگیں. ایسے لوگ جو برائی کے رستے پر ہیں ان کو فالو نہ کریں. تو پورے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیں, وَلَضَّالِّينَ, اور نہ جو گمراہ ہوئے. الحمدللہ. تو ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے, مجھے پتا چلے آپ کتنے اٹینٹیو ہیں. یہ جو 3 رستے بتائے گئے ہیں, ایک انعام کا, ایک وہ جن پر اللہ غصے ہوا, اور ایک وہ جو گمراہ ہوئے, آپ کس رستے پر چلنا چاہیں گے؟ جلدی سے بتائیں مجھے چیٹ باکس میں. جی, انعام کا رستہ, یا ان کا جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے, یا جو گمراہ ہو گئے ہیں. آپ کن پر چلنا چاہیں گے؟ جن پر انعام ہوا. ماشاءاللہ عائشہ ذیشان بتا رہی ہیں, حارث, اریبہ, علیزے, کمل, مس مسرت, سلمہ, حریم, عبداللہ, شافیہ, عمیر, آمینہ. اوکے, فائن, رائٹ. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آج ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے جو سیکھنی ہے, اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ. اب جب ہم اس سورہ کو توجہ سے پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے اس کا معنی سیکھ لیا, آپ کو بہت بہت مبارکباد, کنگریچولیشنز. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھ کر, تو ہمیں واقعی یہ پڑھنے کا اثر محسوس ہوگا, سکون محسوس ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. دعا بھی مانگ رہے ہیں, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, پھر دعا کر رہے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتانے والی ہوں. جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا, وہ ذرا سلائڈ کی طرف آ جائیں, فوراً سے توجہ سے آ جائیں. یہاں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ایک خاص مشورہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے کیا, یہ جو بات میں بتا رہی ہوں اس کو ذہن میں رکھنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے یعنی ہمارے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی اللہ فرماتے ہیں میری ہے اور آدھے میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. ماشاءاللہ, کتنی بہترین بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں. اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ اتنی خوبصورت ہے, اس کو محسوس کر کے سنیں. جب نماز میں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس طرح سے ہم صحیح سے ادا بھی نہیں کرتے اور سمجھتے بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بالکل دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے. ذرا غور سے دیکھیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہوتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی یعنی تعریف کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. تعریف حمد سے بھی آگے کا لیول ہے, زبان سے بھی تعریف کرنا, عمل سے بھی. ٹھیک ہے. مالکی یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اللہ اکبر. کتنا شکر کریں اللہ کا، ہم کتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں اللہ سے کہ ہم کیسے ایک دن میں اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہمارا توجہ بھی نہیں ہوتی. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ اس وقت ڈیفینیٹلی موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت جواب، اور کتنی ڈس رسپیکٹ کرنے کی بات ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ہم توجہ سے پڑھیں بھی نہ اور سمجھے بھی نہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پڑھنے کے بعد تو دل چاہتا ہے ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے. یس کہہ کر مجھے چیٹ باکس میں بتائیے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. جی اوکے. سورۃ الفاتحہ جو ہم نے پڑھی، اس کا ایکچولی خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے، اگر اس کو کہیں کہ ہم نے کنکلوژن اس میں سے شارٹ کیا بات ہمیں حاصل ہوئی؟ سیدھے رستے کی دعا ہے یہ. یعنی سیدھا راستہ مطلب وہ راستہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ میں آپ ایک ایک شخص جہاں موجود ہے، 200 سے زیادہ لوگ ابھی کلاس میں موجود ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہماری مرضی کی ہر چیز ملے، ہم کامیاب ہوں، ہمارے پاس سب چیزیں ہوں. تو اسی کی طرف جانے کی یعنی سیدھے راستے کی دعا ہے. یہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے، کتنی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں اس وقت کیا کیا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے چوز کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ نے ہمیں اتنے لوگوں میں سے چوز کیا ہے تو ہمیں تو تھینک فل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں چوز کیا، اس بات کو اگنور مت کریں اور اس کورس کو سمجھنے کو کنٹینیو رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی اس کو مت بھولیں. ٹھیک ہے، تو دعا کیا کرنی ہے؟ ربی زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو اس طریقے سے ہم نے یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں اتنی بار آئے ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کو سیکھ لیا ہے. ہوم ورکس ہم نے کرنے ہوتے ہیں ساتھ، ہم ان کو آخر میں ان کو بھی دہرا لیں گے. سو الحمدللہ ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں. یاد رکھیں کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے کل بھی سیکھا تھا. ٹھیک ہے، سو سارا دماغ استعمال کریں. جو ہم نے جیسے ہم TPI میں بھی پڑھتے ہیں نا، وہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے. پورا دماغ استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ دیکھ تو یہاں رہے ہیں توجہ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن سیکھنے کے لیے پوری توجہ سے بیٹھیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے ہمارا دماغ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دماغ اللہ کے لیے تو پورے کے پورے استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی سننے سے زیادہ اچھا سیکھتا ہے، کوئی دیکھنے سے زیادہ اچھا، لیکن آپ تمام اپنی جو سینسز ہیں ان کو استعمال کریں اور جس طریقے سے آپ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں اس طریقے سے زیادہ آپ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے گا. والسلام علیکم. اب ہم نے اس کو مکمل کر لیا، اب ہم چلتے ہیں بی پارٹ کی طرف، اور ٹائم کی وجہ سے میں یہ چاہوں گی کہ جو سوالات ہیں وہ ہم آخر میں ہی سوالات کو دیکھیں گے. ابھی ہم سوالات نہیں لے رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج گرامر میں کیا ہے. آپ لوگ جلدی سے پانی وانی پی لیں. ودن اے فیو سیکنڈز انشاءاللہ ہم دوسرا سبق اپنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق 4B، سبق 4 کا A پارٹ ہم نے پڑھ لیا. B پارٹ کی طرف آتے ہیں. قرآن سمجھ رہے ہیں ہم انتہائی آسان طریقے سے، لیکن یہ آسان جو ہے کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب ہم توجہ سے سنیں گے، اس پہ پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی کام جتنا بھی آسان ہو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ایفرٹ کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو ہمیں محنت کرنی ہے تھوڑی سی اور توجہ دینی ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے مزید آسان ہوتی جائیں گی. جی تو ہم یہ کون سا حصہ ہے؟ گرامر کا حصہ ہے، رائٹ. اور ہمیں یہاں پر کیا سیکھنا ہے؟ مذکر سے مؤنث
اور اس کی جمع بنانا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے مذکر کے سیکھے تھے, مذکر کی جمع بنانی سیکھی تھی. آج ہم مؤنث بنانا سیکھیں گے اور اس کی جمع سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت آسان ہے. سب سے پہلے یہ جو اسمائلی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے, آپ اس کو دیکھیے اور واقعی مسکرائیں اور دل سے بھی مسکرائیں کہ اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے, اللہ کو ہم پسند ہے. اس کا مطلب ہے اتنا کہ اللہ نے ہمیں چوز کیا کہ اے میرے بندے تو میری طرف آ, میری کتاب کو سمجھ, کیونکہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سو مسکرائیے اور خوش ہو کر گرامر سیکھیے, کیونکہ یہ انٹرسٹنگ طریقہ بھی ہے قرآن کی گرامر کو سیکھنے کا. اوکے, رائٹ, الحمدللہ. دیکھیں, گرامر کو ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے. مجھے جلدی سے چیٹ باکس میں بتا دیجیے کہ ٹی پی آئی اسٹینڈس فار واٹ. ٹی پی آئی کس کا ایبریویشن ہے, اس سے کیا بنتا ہے, جلدی سے بتائیے مجھے چیٹ باکس میں. جی, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اوکے, ماشاءاللہ, حسن صلاح بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ بیٹے. گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے. اس کا مطلب ہے ہمیں گرامر سیکھنے کے لیے ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہے لیسن کے ساتھ. اگر ہم ٹوٹلی انٹریکٹ نہیں کر رہے, آدھی توجہ کہیں اور ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم پوری چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے آسان طریقے سے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک گیم کی طرح ہے. یہاں بہت سارے اسٹوڈینٹس موجود ہیں, یاد رکھیے یہ بالکل ایک گیم کی طرح ہے. اگر آپ اس کو گیم سمجھ کے بھی کریں تو آپ کو ساری گرامر اچھے سے سمجھ آئے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بہت ساری گیمز مجھے پتا ہے آپ کھیلتے ہیں آن لائن کمپیوٹر, اور گیم کھیلتے ہوئے آپ ماما کو سب کو کہتے ہیں ہمیں نہ بلائیں, ہم آؤٹ ہو جائیں گے, ہم گیم کھیل رہے ہیں. جب پوری توجہ سے کھیلتے ہیں تو ہی آپ ون کرتے ہیں نا. تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہو تو پھر گیم خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح ٹی پی آئی میں بھی آپ نے پوری طرح اٹینٹو رہنا ہے. یہ جو 7 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق, تو آپ کے لیے گرامر آسان ہوگی. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے, ہمیں ٹی پی آئی پہ پورا ہم کیسے اتریں گے, اس گیم کو ہم ون کیسے کریں گے. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے اشاروں سے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے انشاءاللہ. اب یہ اس کی پریکٹس کون کرے گا, ذرا ہینڈ ریز کریں. عبد الرحمان, آپ اپنا مائک آن کر لیں. عبد الرحمان اپنا مائک آن کریں بیٹے. آپ اشاروں کے ساتھ مجھے بتا رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں اشارے بھی کریں. جی, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے, ماشاءاللہ. شیر علی خان, آپ بھی اپنا مائک آن کر کے آپ بھی بتا دیں یہی بات. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولے, بتائیں, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے, ماشاءاللہ. اللہ آپ دونوں کو, آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان سارے پوائنٹس کے ساتھ گرامر میں شامل ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم ذرا شارٹلی دیکھ لیتے ہیں پچھلے اس بات میں جو ہم نے پڑھا, تو آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم نے یہ ٹیبل سیکھا تھا ہوا ہم کا. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کون اس کو سنا رہا ہے. سید انس, آپ اپنا مائک آن کر لیں. سید انس کہاں چلے گئے ہیں, سید انس, رائٹ, چلیں آپ ایسا کریں, حریم, حریم آپ اپنا مائک آن کریں. حریم زکا, آپ اپنا مائک آن کریں بیٹے, آپ گریڈ 6 سے ہیں. جی, ہوا ہو, انت انا, انتم نحن. اوکے, رائٹ رائٹ رائٹ. آمینہ ظفر, آپ بھی یہی ٹیبل سنا دیں جلدی سے. آمینہ ظفر, جلدی بیٹے. ہوا وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ٹیبل ہم نے سیکھ لیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹیبل سیکھا ہے جو ہم نے کل کے دن سیکھا ہے. وہ کیا ہے, پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم, وہ سب. اب ہم نے اس کے بعد سیکھا ہو ہم, اس کا ان سب کا ہی, آپ کا میرا, کم نہ, آپ سب کا ہمارا. رائٹ, تو یہ ٹیبل ہم نے سیکھا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کائنڈ آف ٹکڑے ہیں, مطلب ہیں تو یہ لفظ, لیکن یہ ٹکڑے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لفظ ہمیں لگانا پڑتا ہے تب ان کا معنی سمجھ آتا ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ کر بہت سارے لفظ سیکھے تھے, جیسے کہ ہم نے رب لگایا تو ربہم بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ میں سے کون رب کا لفظ لگا کر اس ٹیبل کو سنائے گا صرف عربی میں. شافیہ کیا لکھا ہوا ہے, آئی تھنک شافیہ, آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی شافیہ, آپ رب کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ کر مجھے ٹیبل سنا جلدی سے.
रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। माशाल्लाह। और ये जो आपको सिर्फ अधूरे अधूरे से टुकड़े लग रहे हैं ना, क्योंकि इनके शुरू में खाली जगह है कि यहाँ कुछ जोड़ा जाएगा, सबको देख के पता चल रहा होगा टेल सी बनी हुई है, ठीक है। देखने में हमें टुकड़े लग रहे हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं कि ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आए हैं। कल मैंने आपको ये चैलेंज भी दिया था, कहा था आप कुरान खोल के ढूंढेंगे। अगर कुछ लोगों ने नहीं ढूंढे तो आज वो जरूर ढूंढे, ठीक है। तकरीबन आपको हर लाइन में ये नजर आएंगे माशाल्लाह। तो आज का सबक हमारा क्या है, हमने मुज़क्किर से मुअन्नस बनाना है, उसकी जमा बनानी है। तो पहले आपसे गुजारिश है कि आप सब अपने हैंड लो कर लें, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसको चीज को देख रही होती हूँ कौन कौन स्टूडेंट कितनी बात मान रहे हैं, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो बात मानते हैं। जब आप एक सवाल का जवाब दे दें उसके बाद अपने हैंड लो कर दिया करें। अब कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, मैं उनके नाम देख रही हूँ, हैंड रेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, आज हमने मुज़क्किर से मुअन्नस बनाना है और फिर मुअन्नस की जमा बनाना है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। पहले आप मुझे बताएं, मुज़क्किर जब कोई होता है तो मुज़क्किर की जमा के लिए हमने क्या तरीका सीखा था। कमल, अब कौन बता सकते हैं? हसन सलाहुद्दीन जी, माइक ऑन करके बताइए। जी हसन सलाहुद्दीन, आप मुझे बताएं मुज़क्किर की जमा कैसे बनाना सीखी थी हमने? मैम वाव नून और या नून लगा के। माशाल्लाह, बेहतरीन बताया आपने। कोई भी अगर वाहिद मुज़क्किर है तो वाव नून लगा दें या नून लगा दें तो उसका जमा बन जाएगा, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून या मुस्लिमीन, ठीक है। ओके, आज हम सीख रहे हैं कुछ चीजों के मुअन्नस बनाना। जैसे हमने टेबल में सीखा, हुआ का मतलब है ही, इंग्लिश में ही यानी वो, एक मर्द, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। वाहिद मुज़क्किर है ये, हुआ वो मर्द। अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की बात कर रहे हैं, तो हम दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ का इशारा करेंगे। ये हमने शुरू में पहले चैप्टर्स में सीखा भी था, ठीक है, कि राइट हैंड का इशारा होगा अगर मुज़क्किर की बात होगी यानी मैस्कुलिन की, और लेफ्ट हैंड का इशारा होगा अगर मुअन्नस यानी फेमिनिन की बात होगी। और ये क्योंकि वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है, तो एक उंगली का इशारा होगा, इंडेक्स फिंगर, शहादत की उंगली, ठीक है। तो क्या है, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ, ही, हिया, शी। आपकी आसानी के लिए आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हुआ हिया, हुआ हिया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। अब देखें, हम इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हैं। जैसे अभी हमें बेटे हसन ने बताया कि वाहिद मुज़क्किर की जमा के लिए वाव नून और या नून का इजाफा करते हैं। अब ये देखिए मुज़क्किर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे लफ्ज जो हमें ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं ये है मुज़क्किर। मुस्लिमुन, ठीक है। अब हम करना क्या है, मुअन्नस बनाने के लिए वाहिद मुज़क्किर के आगे हम लगा देंगे गोल ता। गोल ता हम कुरान में पढ़ते हैं ना, इसको ता पढ़ते हैं, ऐसे लिखी जाती है जब वो अकेले होती है तो, ठीक है। तो हम उसको जब जोड़ेंगे तो वो मुस्लिमुन से बन जाएगा मुस्लिमातुन। ये देख रहे हैं आप, पिंक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, और आसानी के लिए हम इसको ये भी पढ़ते हैं, मुस्लिम मुस्लिमा, मुस्लिम मुस्लिमा। इसी तरह मुमिनुन से मुमिनातुन बन जाएगा, मुमिनुन एक मोमिन मर्द, मुमिनातुन एक मोमिन औरत, ठीक है। अगले तीन जो चीजें हैं वो मुझे कौन सुनाएगा? मैं वाहिद मुज़क्किर बताऊंगी, आप उसका मुअन्नस बताएंगे। जी अस्मा शाह, आप अपना माइक ऑन कर लें और बाकी सब अपने हैंड लो कर भी। अस्मा शाह जी बेटे। अस्मा, मैं आपको बता रही हूँ, सालेह एक नेक मर्द। आप बताइए। सालिहतुन मानी क्या है? वो सालिह औरत, एक नेक औरत, ठीक है। एक नेक औरत। काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द। काफिरतुन एक इनकार करने वाली औरत, ठीक है। मुशरिकुन एक शिर्क करने वाला मर्द। मुशरिकतुन एक शिर्क करने वाली औरत। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बताया आपने, माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अरबी बोलचाल जब हम आपस में बोलते हैं, बात करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये भी इस कोर्स की एक खास ब्यूटी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम बातचीत कैसे कर रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है, आप मेरी बात मान रहे हैं, आई अप्रिशिएट। हर सवाल के लिए नए सिरे से आपने हैंड रेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड रेज किया हुआ है मोहम्मद उमैर तफहीम। उमैर तफहीम, अपना माइक ऑन करें। जी उमैर, आपको मैं पहले पॉइंट में बताऊंगी, उसके बाद आप मुझे मुअन्नस बताएंगे। जब मैं कहूंगी हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है, तो जवाब है हिया मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। अब आप मुझे बताएंगे हुआ मोमिन, वो एक मोमिन मर्द है। मुअन्नस बताइए। हिया मुस्लिमातुन, हिया मुमिना, हिया मुमिनातुन। मैं आपसे सेकंड लाइन पूछ रही हूँ बेटे। हिया मुमिनातुन,
हुआ मुमिनुन। हाँ, वो एक मोमिन औरत है। अगर मैं आपसे पूछूं हुआ सालिह, वो एक नेक मर्द है, तो मुअन्नस बताइए, हिया सालिहतुन। मानी क्या होगा? वो एक नेक औरत है। माशाअल्लाह। अब हम पूछते हैं बेटे अली खान से। अली खान अपना माइक ऑन कर लें। जी अली खान। अली खान, आपको मैं मुज़क्किर बता रही हूँ, हुआ साबिर, वो एक सब्र करने वाला मर्द है। मुअन्नस जुमला बताइए। अली खान। अली, आपको माइक ऑन नहीं हो रहा? यस मैम। हुआ साबिर, वो सब्र करने वाला मर्द है। मुअन्नस बताइए। हिया साबिरतु। हिया साबिरतुन या हिया साबिरा, इसका मतलब है वो सब्र करने वाली औरत है। माशाल्लाह। अब हम पूछते हैं यहाँ पर राइट, बिनते हवा, माइक ऑन करें बेटे। बिनते हवा, बेटे माइक ऑन करें। राइट, आपसे मैं लास्ट स्टेटमेंट पूछ रही हूँ। हुआ शाकिर, वो शुक्र करने वाला मर्द है। मुअन्नस बताइए बेटे। एक घुट बोतल ते घुट पानी का दे बस, बोतल नहीं बती देनी बेटे मुअन्नस बताइए। बिनते रोजी ने हवा। गिर सको दिन बंद कर बोतल हम किसी और से पूछ लेते सारे हैं। महीने दे आपकी तरफ काफी शोर है, हम हाइका वसीम से पूछ लेते हैं। हाइका वसीम, अपना माइक ऑन कर लें बेटे। ध्यान रखा करिए, जब आप माइक ऑन करते हैं आप तब क्या करें, जब आपके पास ज्यादा शोर ना हो, ताकि क्लास में कोई डिस्टर्ब ना हो। हाइका वसीम, माइक ऑन करें बेटे। आई थिंक हाइका इज नॉट अवेलेबल। सुहेल अहमद, आप माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। ओके, हुआ शाकिर, वो शुक्र करने वाला मर्द है। मुअन्नस बताइए। हिया शाकिरातुन, वो एक शुक्र करने वाली औरत है। माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से आप सब इसकी इस कोशिश को कर रहे हैं अल्लाह की खातिर। आपको पता है कॉन्टिन्यूसली एंजल्स जो है वो तेज तेज आप लोगों के रिवॉर्ड्स लिख रहे हैं माशाल्लाह, और इतने रिवॉर्ड्स हम इकट्ठे कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से हम क्लास में शामिल हो रहे हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया, हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द, और उसकी मुअन्नस है हिया, वो एक औरत, ठीक है। जैसे ही और शी के लिए हम हुआ और हिया कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने दूसरा टेबल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था हु उसका, जैसे हमने पढ़ा था रब्बू, ठीक है, हु उसका। इसी तरह अगर मुअन्नस की कोई चीज होगी, कोई खातून है और उनकी कोई चीज है, ठीक है, तो हम उसके लिए हु की जगह कहेंगे हाँ। और मैंने आपको बताया है कि इशारा जो है वो खातून के लिए लेफ्ट हैंड का इशारा होगा, और अगर कोई मैस्कुलिन है, मुज़क्किर है, तो उनके लिए राइट हैंड का इशारा होगा। मुज़क्किर के लिए दाएं हाथ का इशारा, मुअन्नस के लिए बाएं हाथ का इशारा, ठीक है। तो हमने पढ़ा हु उस एक मर्द का और हा उस एक औरत का। अब हम देखते हैं उनकी मलकियत में क्या चीज है। जैसे हम पढ़ सकते हैं रब्बुहु उस एक मर्द का रब, रब्बुहा उस एक औरत का रब। इसी तरह यहाँ बेहतरीन मिसालें आपकी स्क्रीन पे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा जरा अबू बकर कौन थे? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में, आप क्या जानते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में? आप क्या जानते हैं, जल्दी से बता दें चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट कैलिफ थे, माशाल्लाह, पहले खलीफा थे हमारे नबी के विसाल के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे नबी के दोस्त भी थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। इसी तरह बताइए आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कौन थी? चैट बॉक्स में बताइए, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कौन थी? इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून, माशाल्लाह, हमारे नबी की वाइफ, माशाल्लाह, जोजा मोहतरमा, अज़वाज मुतहरात में सबसे पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत रिवॉर्ड्स दे जो आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बात भी मान रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखें, जब अबू बकर की बात हुई, वो मुज़क्किर हैं, तो कहा जा रहा है अनहु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, कि अल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अल्लाह हजरत अबू बकर से अल्लाह राजी हो, उनसे राजी हो, ठीक है। और हजरत आयशा की बात हो रही है तो कहा जा रहा है आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, यानी अल्लाह उनसे राजी हो, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि मुज़क्किर के लिए हु और मुअन्नस के लिए हा का इस्तेमाल होगा, जैसे हिज और हर हम कहते हैं ना, हु हिज हा हर, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम आगे।
جی یہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, ہینڈ ریز کیجیے, کون مجھے یہ پڑھ کے بتائے گا؟ جی عمیر تفہیم, مائک آن کر لیجیے. عمیر تفہیم مائک آن کریں بیٹے, مائک آن کریں, مائک آن کریں, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہوتا, ایکٹیو رہا کریں. جی بیٹے میں آپ کو مذکر بتاتی ہوں, مونس آپ کی اسکرین پہ ہیں, آپ وہ دیکھ کے بتائیں گے. اگر میں کہوں رب ہوں, اس مرد کا رب, آپ کیا کہیں گے مونس کے لیے؟ ربها, اس معنی عورت بتائیے. کا رب. ماشاء اللہ. دینہا, دینہو, اس مرد کا دین, آپ کیا کہیں گے؟ دینها, اس عورت کا دین. کتابہو, اس مرد کی کتاب, مونس بتائیے. کتابها, اس عورت کی کتاب. ماشاء اللہ. آپ سب ہینڈ لو کر لیں اپنے. اب ہم آتے ہیں اگلے ٹیبل کی طرف. مذکر سے مونس بنانے کی جو پریکٹس ہم نے کی ہے, ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. سو پہلے دو میں مونس جو بتائیں گے, ہینڈ ریز کیجیے. کمل عباسی, کمل عباسی مائک آن کریں بیٹے. کمل عباسی جلدی سے مائک آن کیا کریں. آپ لوگ اگر ہینڈ ریز کرتے ہیں پھر رہا کریں, آپ کو پتہ ہے ٹائم شارٹ ہوتا ہے. جی آپ نے پہلی دو اسٹیٹمنٹس کے جواب دینے ہیں مجھے. رب ہوں, اس مرد کا رب, جواب دیجئے مونس میں. بیٹے آپ مجھے سن رہے ہو؟ اسرا آپ مائک آن کر لیں بیٹے. اسرا, اسرا, رب جی ہوں, اس مرد کا رب, جواب دیجئے. ربها, اس عورت کا رب. دین کا دین, جواب دیجئے. دینها, اس عورت کا دین. کتاب ہوں, اس مرد کی کتاب, مونس بتائیے. کتابها, اس عورت کی کتاب. ماشاءاللہ. لاسٹ 2 پوائنٹس کے لیے ہم چانس دیتے ہیں محمد رحیم کو. محمد رحیم آپ اپنا مائک آن کر لیں پلیز, جلدی سے. جی اگر میں آپ کو مذکر کہوں رسول ہوں, اس مرد کا رسول, تو آپ مونس بتائیے. رسولها, اس عورت کا رسول. اسمہ, اس مرد کا نام, مونس بتائیے. اسمها, اسمہا, اس عورت کا نام. ماشاءاللہ. اب سب اپنے مائکس بند رکھیں اور اپنے ہینڈ بھی لو کر لیں. بول چال کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی سوال کرتا ہے من ربها, کون ہے اس عورت کا رب, تو ہم جب کسی کی بات کریں نا, اس عورت کی بات کر رہے ہیں, آپ کی میری بات تو نہیں ہو رہی, تو جواب اسی طرح آئے گا. ربها اللہ, اس عورت کا رب اللہ ہے. ما دینها, اس عورت کا دین کیا ہے, تو جواب کیا ہوگا؟ دینها الاسلام, اس عورت کا دین اسلام ہے. اب میرے ہاتھ کا اشارہ بائیں ہاتھ کا ہے کیونکہ خاتون کی بات ہو رہی ہے. اگر کہیں ما کتابها, کیا ہے اس عورت کی کتاب, تو کیا ہوگا؟ کتابها القرآن, اس عورت کی کتاب قرآن ہے. من رسولها, کون ہے اس عورت کا رسول, رسولها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں اتنی آسانی سے تھوڑے سے دنوں میں ہمیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جملے بنانے آ گئے ہیں ماشاءاللہ عربی کے, جس کی مدد سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ما اسمہا, کیا ہے اس عورت کا نام, اسمہا زینب, اس عورت کا نام زینب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اسمہا کمل, اسمہا امیمہ, اسمہا فاطمہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی خاتون کا نام لگا سکتے ہیں. اب ایک اور کانسیپٹ جو بہت انٹرسٹنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں, آج 2-3 منٹ, کیونکہ آج کے جو لیسن 4 ہے اس کے کانسیپٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہیں اور ذرا ڈیٹیل ہیں. تو 2-3 منٹ ہماری کلاس کے اوپر جائیں گے, کوئی بات نہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے موجود رہیں. مسلمتن, ہم نے پڑھا کہ مونس ہے, ایک مسلمان عورت, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ مذکر کی جمع کے لیے کیا تھا؟ واو نون اور یا نون ہم نے ایڈ کیا تھا. مونس کی جمع کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مونس ہے مسلمہ, ایک مسلمان عورت. اس کے آخر میں جو گول تا ہم نے لگائی تھی, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر. مومناتن میں, صالحتن, کافرتن, مشرکتن, سب میں گول تا ہے. اس تا کو ہم مٹا دیں گے یا ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے, ریموو کر دیں گے, اور اس کی جگہ لگا دیں گے الف اور پوری والی تا, گول تا نہیں, پوری والی تا. تو کیا بن جائے گا؟ مسلمات. مسلمہ سے مسلم, سوری, مسلمہ سے مسلمات, یا ہم کہہ سکتے ہیں مسلماتن سے مسلماتن. تو کتنا آسان ہے. دوبارہ سن لیں, مونس بنانے کے لیے, مونس کی جمع بنانے کے لیے آخری گول تا کو ہٹا کر, مٹا کر, اس کی جگہ الف تا لگایا. مسلماتن سے مسلماتن, مومناتن مومناتن, صالحتن صالحاتن, کافراتن یعنی ایک انکار کرنے والی عورت, کافراتن زیادہ عورتیں, مشرکتن ایک شرک کرنے والی عورت, مشرکاتن زیادہ شرک کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا آسان ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے.
ओके और एक रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए, मुस्लिमातुन, आपको ये जो यहाँ नजर आ रहा है टेबल के पहले हिस्से में, और मुमिनातुन सालिहातुन, गौर से देखिए आखिरी ता के ऊपर पेश है, तो जब पेश होगा ना, आप जब जमा बनाएंगे तो आखिर में पेश ही लगाएंगे। ये बात समझ आ गई सबको? अब आपने दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इसके आखिर में पेश ना हो, 2 ज़बर या 2 ज़ेर हो। अगर आखिर में 2 ज़बर या 2 ज़ेर हो, जैसे मुस्लिमातन या मुस्लिमातिन, तो आप आखिर में उसके 2 ज़ेर ही लगाएंगे, आखिर में 2 ज़बर नहीं लगेंगे। ठीक है, फिर से सुन लें, अगर आखिर में 2 पेश हैं तो आप जमा बनाते हुए भी 2 पेश ही लगाएंगे, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। और अगर आखिर में 2 ज़बर या 2 ज़ेर हैं, मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, तो जमा बनाते हुए 2 ज़ेर लगेंगे, जैसे मुस्लिमातन मुस्लिमातिन से मुस्लिमातिन। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब आप स्लाइड्स को ग्रुप में आपको मिलेंगे, आप देखेंगे, आपको और भी समझ जाएगा। तो जरा मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, मुझे हैंड रेज करके बताइए, रब्बुहुम क्या है एक्चुअली? आयशा जिशान अपना माइक ऑन करें, रब्बुहुम का मानी बताइए और इशारा भी बताइए। आयशा जिशान बता सकती हैं आप? जी जल्दी से आयशा, जल्दी से। आयशा आपने माइक फिर बंद कर लिया अपना, ऑन कीजिए प्लीज। इट्स ओके, हम हसन सलाउद्दीन से पूछ लेते हैं। आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? बताइए जी, बताइए। उन सब का रब है। इशारा क्या होगा? इशारा क्या होगा? इशारा क्या होगा बेटे, जल्दी से बताइए। दाइन का होगा जी, 4 उंगलियों का इशारा साइड पे होगा, क्योंकि जमा की बात हुई, उन सब का रब्बुहुम। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर है दीनुकुम, तो ये अंबर फरहान मुझे बताएंगे। अंबर फरहान जल्दी से मानी बता दें। उन सब का दीन, और ये 4 उंगलियों का इशारा होगा। कहाँ होगा? साइड पर या सामने? राइट साइड पे। राइट साइड। नहीं 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 नहीं, इसको जरा ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला जो है वो साइड पर था, हुम था, ये है कुम, सामने इशारा होगा और इसका मानी है आप सबका दीन। अच्छा, आप सबका दीन, आप सब। जी जी जी, माशाल्लाह, आपकी कोशिश के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसी तरह हमारी किताब को अरबी में बताइए हसन सलाउद्दीन, हमारी किताब जल्दी से बताइए। किताबुना। किताबुना, माशाल्लाह, देखिए कितनी फास्ट बताया इन्होंने। इसी तरह सब जवाब दिया करें। उमामा अयाज, आप मुझे बताएं, उन सब का दीन अरबी बताइए, कोशिश कीजिए जल्दी से। उन सब का दीन राइट, दीनहुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। चलें जी, नुक्ते तालीम आ गया, इसका मतलब है कि विदिन अ मिनट इंशाल्लाह हमारा लेसन खत्म होने वाला है। तो ये हमारे लिए एक तरह की न्यूज होती है कि लेसन बस एंड होने वाला है और कुछ इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। जब भी नुक्ते तालीम आए, कल हमने सीखा था बहुत इंटरेस्टिंग, एलिफेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था और देखा था कि किसी भी चीज की जब आवाज हमारे दिमाग में जाती है, हम देखते हैं, कहानी सुनते हैं, तस्वीर आती है, वीडियो ऑडियो सब, तो हमारे दिमाग की मुख्तलिफ जगहों पे बिजली चमकती है, और जितनी ज्यादा बिजली हम चमकाते हैं उतना ही दिमाग अच्छा काम करता है और हम एक हेल्दी इंसान की तरह चीजों को जल्दी समझते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकाना जरूरी है। मैं आपको जैसे बता रही हूँ, पूरी तवज्जो देंगे, ज्यादा बिजलियां चमकेंगी तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों बिजलियां चमकाएं हम। ठीक है, इससे ये होता है जितनी ज्यादा तवज्जो से आप कोई काम करते हैं, एक वक्त में देखें भी सुने भी सब कुछ, तो मानी जो चीज पढ़ रहे हैं उसका मानी जल्दी आपको याद हो जाता है, देर नहीं लगती और आपको बहुत लंबे अरसे तक वो याद रहता है। और जब काफी दिनों बाद आप उसको सोचते हैं तो आपको जल्दी याद आ जाता है। तो देखिए, अब पता चला टीपीआई जो हम पढ़ते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, उसका कितना बड़ा फायदा है हमें, कि उसमें ये सब पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि सुने, देखें, बोलें, बताएं, सब कुछ सोचें। ठीक है, तो ये इसका फायदा है कि टीपीआई इसीलिए डिजाइन किया गया है, साइंटिफिकली बिल्कुल ठीक है, साइंस के मुताबिक भी ठीक है, रिसर्चेस के मुताबिक, कि जब आप ज्यादा बिजलियां चमकाएंगे तो ज्यादा फायदा आपको हासिल होगा। तो टीपीआई से हमें यही फायदा हासिल हो रहा है। देखें, कामयाबी का राज यही है, हमें सुनना भी होता है, एक ही वक्त में देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है, इशारों से, दिल से और मिलकर करना है। तो जो मेरी बात से आप एग्री करते हैं, जो ये सब तवज्जो से कर रहे हैं, उनको चीजें अच्छी समझ आ रही होंगी। यस या नो में जवाब दें चैट बॉक्स में, इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। जी राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
یس یس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے جی, قرآنی الفاظ ان کے بارے میں ہم نے ان کے لیے اس ٹیکنیک کو یوز کریں. سب سے بہترین کام تو قرآن سیکھنا ہے, کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں. سو TPI کو قرآن سیکھنے میں استعمال کریں. باقی کاموں میں بھی کر سکتے ہیں, جب آپ کچھ اور پڑھ رہے ہوں, اسکول کا کام, آفس کا کام, اس میں بھی پوری TPI کے ذریعے کریں, توجہ سے کریں, کام اچھا ہوگا. لیکن اصل کام جو ہے ہمارا سب سے بہترین وہ قرآن سیکھنا ہے, تو اس میں اس کو استعمال کریں. اللہ کا شکر ادا کریں. سبق نمبر 4 کے اختتام پر ہم نے 44 ورڈز ٹوٹل سیکھ لیے ہیں, سبق نمبر 1 سے 4 تک. اور قرآن کے اندر یہ لفظ 15,000 سے زیادہ بار آئے ہیں, 15,387 times. سو الحمدللہ کہ ہم سیکھ چکے ہیں اور ہم بہت جلد 78 تک پہنچنے والے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے جو ہیں وہ مائکس آن کر لیں اور الحمدللہ کہیں اللہ کو دل سے. الحمدللہ اچھے اسٹوڈینٹس تو وہ ہوتے ہیں نا جو فوراً بات مانے. تو اب آپ اپنے اپنے مائک بند بھی کر لیں جب میں بند کرنے کا کہتی ہوں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو. یہ جو ہوم ورکس ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں, سلائیڈز میں بھی دکھائے جاتے ہیں, یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. ان کو کرتے رہیں, اس سے چیزیں اچھے سے یاد ہوتی ہیں. اور سیکھنے کا جو کام ہے صرف یہیں تک نہیں رہنا چاہیے, سکھائیں. ایک تو ہماری ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سیکھ رہے ہو اچھی بات سکھاؤ, اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں ہمیں سکھانے سے اچھی یاد ہوتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سب دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا, آپ اس کو توجہ سے کریں اور پچھلے جو کام رہتے ہیں ان کو جلدی کمپلیٹ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.